बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तालिबान का काबुल के ऊपर कब्जा इतना अचानक था और इतना जल्दी हुआ कि भारत, अमेरिका और उसके इत्तेहादी नेटो, यूरोपियन कंट्रीज वो सब सख्ते में आ गए और जो कुछ प्लान करना चाहते थे, जो कुछ सोचा हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया और एक ऐसी सूरत हाल सामने आ गई जिसके लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। अब यह है कि उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि मकासद तो उनके कुछ और थे। इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना, भारत के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को चलता रखना, ये मकासद आज दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। लिहाजा वसाइल हैं इनके पास और पुराने मोहरे भी वहाँ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में। गद्दारों की हमारी इस्लामी दुनिया में कहीं भी किल्लत नहीं होती और लालची लोगों की भी किल्लत नहीं होती। पैसा दे के तो आप ख़रीद सकते हैं। लिहाजा वो एक थोड़ा लंबा वक्त है, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज की जा सके जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान में मसाइल पैदा किए जाएं, इंस्टेबिलिटी पैदा की जाए और वहाँ पे हुकूमत बनाने में भी दिक्कत हो, या अगर बन जाए तो वो उसका पूरे अफ़गानिस्तान पर रिट ना हो। ये वो इश्यूज़ तो आएंगे, लेकिन फौरी तौर पे चंद एक चीज़ें जो सामने आई हैं, जो कि हमारे स्पॉयलर्स जो कि यहाँ पे अमन नहीं देखना चाहते वो कर रहे हैं। उनमें एक तो बड़ा वाज़ेह है कि पंजशीर वैली में जैसे वो भाग के अमरुल्लाह साले वहाँ भाग के चला गया और वो वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह कुछ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करे। कुछ उसको थोड़ी बहुत मदद भी मिल गई, बिस्मिल्लाह खान उसके साथ है। लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद वली मसूद वो इतना सरगर्म नहीं है और उसकी कोशिश ये है कि वो अपने मुल्क के अमन के लिए तालिबान से बातचीत करें। लेकिन जो ये तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन वहाँ मौजूद है, लेकिन इसको भारत में या यूरोपियन मुल्कों में उनके मीडिया में थोड़ा मुख्तलिफ शक्ल में दिखाया जा रहा है और यही वो चीज़ है जो मैं बात करना चाहता हूँ। और आप कहेंगे कि बार बार हम उसी पे फिफ्थ जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर पे आ जाते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि हर वक्त चल रही होती है और किसी भी वक्त दुश्मन आपका इसके ऊपर न चूकता है ना ही वो रुकता है और कोई ना कोई वो नुक्ता पकड़ के तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करनी शुरू कर देता है, जिससे कि ये उस मुल्क में मसाइल वगैरह बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू हो चुकी है और इसी तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ भी ये प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो चुकी है। अभी आप देखिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या है। एक तो ये बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर तो तालिबान ये जंग जीत ही नहीं सकते थे। फिर कि पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स दी हुई थी। फिर ये कि पाकिस्तान शिकस्त का ज़िम्मेदार है अमेरिका की और भारत की, या भारत के निकलने का ज़िम्मेदार है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को एक लिहाज से बदनाम करने के लिए कही जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है इस खित्ते में अमन लाने के लिए। लगातार तालिबान पे असर रसूख उतना नहीं था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनकी मन्नत समाजत करके उनको समझा बुझा के ये अमन के लिए रास्ता है, ये आपको चुनना होगा और उनको ला के मुज़ाकरात के मेज़ पे बिठाया। ये सारी चीज़ इसलिए कोलैप्स कर गई, कामयाब हो गई कि तालिबान ने कोई जंग बंदी का वादा नहीं किया हुआ था, लिहाजा वो तो जंग कर रहे थे। लेकिन अशरफ गनी को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। वो हर दफ़ा जब भी मुज़ाकरात का कोई किस्सा आए वो अपनी को नई प्रपोजल लेके आ जाता था। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उसको पता था कि भारत पीछे खड़ा और भारत अशरफ गनी को हैंडल कर रहा था। भारत को ये पता था कि इसका अगर कोई माहिदा तालिबान के साथ हो जाता है और तालिबान कोई हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तो भारत के लिए यहाँ मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा वो हर हालत में अशरफ गनी को मजबूर करता रहा
کہ تم معاہدے کی طرف نہ جاؤ، لہٰذا وہ ہر دفعہ بات چیت سے کترا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وقت ہاتھ سے نکلتا گیا، جبکہ طالبان جو ہیں وہ اپنے ان کے ایڈوانس جاری تھی، وہ آ گئے۔ تو ایک تو یہ پاکستان کے اوپر الزام تراشی، جبکہ اشرف غنی کا بالکل واضح موجود، اور امریکی صدر نے اس بات کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ یہ اشرف غنی ہمیں کہتا رہا کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، ہماری فوجیں تیار ہیں، اور ہمیں ٹرخاتا رہا اس بات پہ جب ہم اسے کہتے تھے کہ بات چیت کرو تو یہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ لیکن بھارت اس بات کا ذکر نہیں کرتا۔ دوسری طرف بھارت نے جو رونا شروع کر دیا ہے وہ بھی اسی پہ، کچھ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے اور کچھ پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کے لیے، کہ جناب طالبان جو ہیں وہ تو عنقریب رخ کریں گے کشمیر کا، اور کشمیر میں پھر وہ جہادی فورسز شروع ہو جائیں گی، اور بھارت کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اس میں ساتھ ساتھ بھارت کے پاس اس مہینے کے لیے اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل کی صدارت بھی موجود ہے۔ ویسے تو اس کے پاس ممبرشپ ہے، نان پرماننٹ ممبرشپ اس کے پاس ہے، اور اس کی موجودگی ہے سیکورٹی کونسل میں 3 سال میں سے پہلا سال یہ جا رہا ہے، اور اس پوزیشن کو وہ پہلے بھی مس یوز کر چکا ہے کہ جب بھی افغانستان پہ ڈسکشن ہوئی ہے، 2 دفعہ ہو چکی ان چند دنوں میں، اور اس میں پاکستان کو نہیں بولنے دیا اس نے، اور اب بھی وہ پاکستان کو آگے باہر رکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیکنیک یہ ہوگی کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے، جو کہ وہ چونکہ افغان طالبان کی جو سینکشن کمیٹی، طالبان سینکشن کمیٹی ہے، اس کا بھی صدر ہے وہ بھارت، اور اس کی رپورٹیں یہ بھارت بناتا ہے۔ ان رپورٹوں میں بڑا جھوٹ لکھا جائے گا پاکستان کے بارے میں بھی اور افغان طالبان کے بارے میں بھی۔ جیسے پچھلی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ پچھلی رپورٹ جو بھارت نے تیار کی اور یہ پیش ہوئی کوئی 10 دن پہلے، اس میں یہی بات کی کہ جناب وہاں پہ 20 دہشت گردوں کی یہ بھی آرگنائزیشنز ہیں افغانستان میں، ان جگہوں پہ کام کر رہی ہیں، اور وہ طالبان کے سب کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، سب کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، اور پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ 20 سال وہاں پہ یہ گھاس چرتے رہے، یہ امریکی بیٹھے ہوئے تھے، نیٹو تھا، ساری دنیا تھی، تو اس کے باوجود اگر 20 وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشن ہے تو پھر تو ان کو ویسے ہی وہاں سے دفع ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا کیا پھر انہوں نے؟ لیکن وہ چونکہ دنیا سوچتی نہیں ان چیزوں پہ، یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، کشمیر کا رونا شروع ہو گیا۔ 20 آرگنائزیشنز کے جی وہاں پہ دہشت گرد ہیں، وہ رخ کریں گی ادھر، اور کشمیر میں اب جہاد شروع ہو جائے گا۔ سو پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے کہ جی پاکستان میں جہادی انفلٹریشن کے لیے موجود ہیں، وہ ادھر کا رخ کریں گے، یہ ایک محاذ کھول دیا۔ دوسری طرف طالبان کے بارے میں بہت ہی غلط قسم کا تاثر پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو انٹرنیٹ پہ بھی، تو ابھی امریکہ اور بھارت کے ٹیلی ویژن دھڑا دھڑ دکھا رہے ہیں کہ ایک 2 ماہ کا یا 4 ماہ کا بچہ ہے، اس کو ایک امریکی نے لٹایا ہوا اور وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے کہ جی اتنی افراتفری تھی، ماں بچہ بھول گئی، چھوڑ گئی، یا پتہ نہیں ماں کدھر چلے گئی، وہ امریکہ کے لیے جہاز پہ بیٹھ گئی۔ اصل سٹوری کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ دکھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہانی بنا کے اس کی ساتھ چلا دیں۔ سننے والے کو، دیکھنے والے جس کے پاس تحقیق کا کوئی نظام نہیں، وہ تو یہی محسوس کرے گا کہ دیکھیے کس قدر ابتری ہے وہاں پہ، پتہ نہیں طالبان نے کیا کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پرانی ویڈیوز چھوٹی موٹی جو کسی وقت طالبان کے زمانے کی یا کسی اور وقت کی ہیں، جس میں دکھایا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، یا کوئی کسی کو کوڑے لگ رہے ہیں، یا کسی کو گولی مار دی گئی ہے، یا سنسار کیا گیا ہے، وہ سب ویڈیوز نکال کے اور آج پیش کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب طالبان نے تو وہاں پہ یہ حال کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ طالبان کی جو سوچ ہے، جو آج وہ لے کے آئے ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک کیمپین چلا دی گئی ہے، جس میں کہ طالبان کا امیج خراب کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی کئی ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں وہاں پہ چلائی گئی ہیں جن سے کہ یہ امپریشن ملتا ہے کہ آج بھی افغانستان میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کہانیاں، سٹوریز کچھ نہ کچھ کہ جی اختلافات پیدا ہو گئے،
سیاسی ان کے سیاسی زعما ہیں، جو جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کے درمیان یہ پیدا ہو گئے، اختلافات پیدا ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پنجشیر کے بارے میں بہت ساری کہانی کہ جی وہاں بہت تیاری ہے، ابھی طالبان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا۔ آپ سوچئے کہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، غزنی، قندھار اور ہرات میں جنگ ہوئی، باقی جگہوں پہ تو چلیں ہتھیار ڈالے لوگوں نے، وہاں جنگ ہوئی، طالبان بھی وہاں مارے گئے، دوسری سائڈ کی بھی کیجولٹیز ہوئی، پھر طالبان وہاں فاتح ہوئے۔ آپ سوچئے کہ جب یہ جنگ لڑی ہو جن کمانڈروں نے، تو ان کو کبھی کو بخشتا ہے؟ ایک بھی وہاں پہ کسی شخص کو طالبان نے فتح حاصل کرنے کے بعد نہ وہاں کے گورنر، نہ وہاں کے لیڈر کسی کو، اور نہ ہی فوجی کمانڈر کو کسی کو وہاں پہ انہوں نے سزا دی۔ ایک ہی پیغام دیا امن کا کہ سب جو ہیں، کوئی انتقام کا نشانہ کسی کو نہیں بنایا، ورنہ فوجی کمانڈر عموماً ان کو پکڑ کے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے سفارتکار، اب یہ وہاں پہ کسی سفارت خانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں، کسی سفارت خانے کو روکا نہیں جا رہا، لیکن یہ اپنے سفارت خانے خود بند کر رہے ہیں۔ دنیا میں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ وہاں حالات اتنے خراب ہیں کہ غیر ملکی سفیر رہ نہیں سکتے۔ پاکستان، چائنا، ایران، رشیا وغیرہ یہ سب ایمبیسیز وہاں کام کر رہی ہیں، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن سیکورٹی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کا تو آپ دیکھیے کہ ان کو شرم آنی چاہیے تنقید کرتے ہوئے۔ انڈیا کی ایمبیسی کا اپنا سٹاف وہاں پہ 150 آدمی، یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگوں کو نکال کے 150 آدمیوں کا سٹاف تھا ان کا، اور وہ طالبان نے اپنی حفاظت میں، انہوں نے جب ان کو کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت میں ان کا پورا کاروں کا جلوس لے جا کے انہوں نے تو ان کو ایئرپورٹ کے اندر پہنچایا۔ اگر یہ حفاظت طالبان ذمہ نہ لیتے، وہاں نہ پہنچاتے، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا۔ واقعات نہ بھی ہوتا تو یہ ڈرے ہوئے شاید ایمبیسی سے باہر نہ آتے، لیکن طالبان نے اپنا وعدہ نبھایا اور انہوں نے ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، تمام فیملیز، بچے، ہر طرح ان کی دیکھ بھال کر کے تو ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا، تاکہ وہاں جا کے تو اپنے جہاز میں سفر کر سکیں آگے، اور وہ پہنچ بھی گئے، اپنے ملک پہنچ گئے۔ لیکن ان سفارت خانوں نے اپنے شاید اس ڈر سے کہ اپنے کاغذات وغیرہ وہاں پہ ہم چھوڑیں گے یا ہم سفارت خانہ کھلا رکھیں گے تو کوئی کاغذات یا کوئی ایسی چیز طالبان کے ہاتھ لگ جائے جس سے کہ ان کا بھانڈا پھوٹ جائے، وہ وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے، کیونکہ مجرمانہ حرکتیں تو انہوں نے بے شمار کی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اب طالبان کے اوپر جو الزام تراشی خاص طور پہ بھارت کی طرف سے کہ جناب وہاں پہ بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی تو دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور اس بھارت کو بھی کبھی چہرہ اپنا کہیں شرم سے کہیں سر جھکا لینا چاہیے۔ کشمیر میں کم ظلم ہوا ہے، آج بھی بھارت میں مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ گو رکشا کے نام پہ لوگ مارے جاتے ہیں، پھر جو دلت ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ جو جتنا کچھ یہ ریپ وغیرہ کرتے ہیں لوگ یہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہاں تو انسانیت روتی ہے، دلت کے ساتھ تو یہ انسان والا سلوک ہی نہیں کرتے، اس کو تو جانور سے بدتر سلوک دیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے، میری روح کانپ گئی، آج میں نے دیکھی ایک ویڈیو، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پہ دیکھیں کہ ایک دلت لڑکی کو درخت کے ساتھ باندھ کے لٹکایا ہوا ہے، اور 4 لڑکے اس کی ٹانگوں پہ چھڑیاں مار رہے ہیں، وہ چیخ رہی ہے اور یہ مار رہے ہیں۔ کیا اس نے جرم کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح افغانستان میں بہت امن ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے کہ یہ ایمبیسیاں بند کر کے بھاگ گئے، پروپیگنڈا شروع کر دیا، دنیا میں ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی بہت زیادتی ہو رہی ہے، وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں، بڑا خوف و ہراس ہے۔ پھر آپ دیکھیے اسی طرح اشرف غنی وغیرہ بھاگا۔ اشرف غنی اگر بھاگا تو اپنے ڈر سے، اپنی کرتوتوں کے ڈر سے، کرپٹ آدمی تھا، کرپشن کی ہوئی تھی، اور خدا جانے کیا کیا اس نے حرکتیں کی ہوئی تھیں، وہ اتھے چڑھ جاتا تو اس کو ڈر تھا کہ شاید میری پوچھ گچھ ہو مجھے۔ اب وہ باہر سے بیٹھ کے طالبان کے ساتھ، اب چونکہ انہوں نے معافی دے دی سب کو، باہر سے بیٹھ کے مذاکرات کر رہا ہے، اس خوف سے کہ میں اگر واپس جاؤں تو مارا نہ جاؤں، تو وہ ان سے مذاکرات کر کے موسٹ پروبلی یقین دہانیاں وغیرہ کروائے گا اور پھر وہاں جائے گا۔
تو یہ جو لوگوں نے کام کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا، اپنے کرتوتوں سے، اپنے خوف سے، ورنہ وہاں پہ حامد کرزئی بیٹھا ہے، عبداللہ موجود، عبداللہ بھی تو اشرف غنی کی حکومت کا حصہ تھا۔ وہ مذاکرات کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، فری پھر رہے ہیں، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح جو غیر ملکی وہاں پہ کوئی خدمات وغیرہ انجام دینے والے لوگ تھے، کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، کچھ غیر ملکی وہاں پہ بہت سارے کام کر رہے تھے، کوئی کانٹریکٹر سے، کسی کی کوئی شکایت نہیں آئی کہ کسی کو وہاں پہ انہوں نے مارا ہو، کسی سے بدسلوکی کی ہو، بلکہ یہاں تک کہ ان کو بھی انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ایئرپورٹس تک بحفاظت پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک اسمبلی کے ممبر کے گھر پہ ڈاکہ مارا، ڈاکو بظاہر طالبان کی شکل میں طالبان بن کے تو وہاں جا چڑھے، ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، لیکن طالبان نے خود اپنا ایک نمبر دیا، وہ ٹیلی فون نمبر لوگوں کو دے دیا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کوئی خطرہ ہو تو اس پہ رنگ کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اطلاع دی تو فوراً طالبان پہنچ گئے۔ طالبان کے پاس چونکہ ہیوی اسلحہ تھا، راکٹ لانچر وغیرہ تھے، تو وہ انہوں نے ڈاکو پکڑ لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ پہلے تو پھر خطرات تھے کہ طالبان کا حملہ، داعش کا حملہ، فلانے کا دھماکہ ہو گیا، وہ مارے گئے، یہ مارے گئے۔ تو آج بھی وہاں پہ اگر صورتحال دیکھی جائے تو پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے۔ لہذا اس صورتحال کو خراب کرنے کے لیے تو اب پلاننگ ہو رہی ہوگی امریکہ میں بھی، بھارت میں بھی، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ تو اس وقت پہ یہ 5th جنریشن وار والا قصہ یہ کھول دیا گیا ہے، دڑا دڑ پرانی ویڈیوز، پرانا مٹیریل نکال کے اس پہ نئی کیپشنز دے کے تو ان کو باہر پبلک میں بھیجا جا رہا ہے ایک مائنڈ سیٹ تیار کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف بھی اور طالبان کے خلاف۔ میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی اس میدان میں نکلنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پہ یقین نہ کریں، اور پھر بھارت کے اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنا ہے۔ آپ نے یہ ٹویٹس جو ہیں ان کے نگیٹ کرنے ہیں، بتانا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر اور کون بتائے گا؟ اس وجہ سے دنیا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی وار لڑنے کے لیے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ہمت کرنی ہوگی، اور یہ میڈیا وار خاص طور پہ اپنے اوپر ہونے والے غلط، ناجائز اور جھوٹے پروپیگنڈا، جس سے کہ آپ کے بارے میں ایک غلط پرسیپشن بلڈ کی جا رہی ہے دنیا میں، اس کو نگیٹ کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے دن رات آپ کو سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے ملک میں بھی اگر کوئی اپنی سیاسی پارٹی یا کوئی بلا وجہ غلط قسم کے الزامات لے کے اپنا راستہ کچھ صاف کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی نگیٹ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی وطن دشمنی ہے اگر کوئی آج کے دور میں اپنے عوام کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر اس طرح کی بے جا تنقید کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔